راہ یار बाय ऐज़ा इकबाल। वो दोनों खिड़की के बिल्कुल सामने मौजूद सोफों पर दराज थी। दोनों सिंगल सोफे साथ साथ रखे हुए थे। खिड़की से आती ठंडी हवा दोनों की जुल्फों की दीवानी महसूस हो रही थी, जभी तो बार बार उनके बालों को बिखेर रही थी। ब्राउन आंखों वाली अब तंग आने लगी थी। वो एक हाथ से अपने बालों को कान के पीछे करती और कभी अपने रिसाले को गिरने से बचाते हुए और मजबूती से थामती थामती फिर नावल को ऊंची आवाज में पढ़ने लगती, जबकि नीली आंखों वाली बेजारी के साथ अपनी जुल्फों को पीछे करती तो कभी पढ़ने वाले की तरफ देखती। और फिर अरीबिया ने अरहान के कंधे पर अपना सर टेक दिया। ब्राउन आंखों वाली लड़की ने खुश दिली से नावल का इख्तिताम सुनाया। यार जर्नी ये कैसा बोरिंग सा एंड हुआ। हीरो ने हीरोइन को मना लिया और फिर वो हंसी खुशी रहने लगे। बिस्मा ने मुंह बनाते कहा, बिस्मू, और तुझे किस तरह का इख्तिताम चाहिए? इतना तो अच्छा हुआ है, कहानी के इख्तिताम पे दोनों मिल गए। नहीं, ये भला भी कोई मोहब्बत की दास्तान हुई? मोहब्बत की दास्तान तो वो होती है जहाँ कहानी अधूरी रह जाती है, मोहब्बत कामिल हो जाती है, जहाँ दो महबूब जुदा होकर भी हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, जहाँ उनका इश्क हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अच्छा, और ये इश्क अमर कैसे होता है आपके ख्याल में? जब दो महबूब इस फ़ानी दुनिया में नहीं मिल पाते, सच्चे जज़्बात होने के बावजूद भी उनकी किस्मत में जुदाई लिख दी जाती है, और वो किस्मत के फ़ैसले को मानते हुए, अपने हदूद की पैरवी करते हुए, अपने कदम गुनाह से रोक लेते हैं, महज़ इस आस पर कि वो हकीकी दुनिया में एक दूसरे को पा लेंगे। मगर इस दुनिया में भी तो साथ रहकर अगली दुनिया में फिर से मिलन की आरज़ू की जा सकती है ना? हाँ ज़ुनी, मगर जो मज़ा जुदाई में है ना, वो वसल में कहाँ। तौबा है लड़की, तुम भी ना बहुत अजीब हो। तुम्हें पता है, अगर मुझे कभी मोहब्बत हुई ना, तो मैं ऐसी ही एंडिंग चाहूँगी अपनी मोहब्बत की। कहते साथ उसने हवा में कहा बुलंद किया, कितना मज़ा आता होगा ना, यूँ दुखी दुखी रहना और महबूब को सोचते रहना। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हारे हाल पर रहम करे पागल लड़की। पता नहीं बेचारे हन्नान का क्या होगा। वही होगा जो बिस्मा की चाह होगा। बिस्मा मेज पर से कब उठाते बोली, अल्लाह ना करे वो सब हो। जुनेरा ने फिक्रमंदी के तासरात लिए कहा। फरजाना बेगम मुसल्ला पे बैठी हाथ उठाए दुआ करने में मशगूल थी, जब उसने पीछे से उन्हें अपने बाजुओं के घेरे में लेते सलाम किया। फरजाना बेगम ने हाथ उठाए रखते हुए हल्की सी गर्दन घुमाकर उसके माथे को चूमा। हन्नान ने सवाले निगाहों से माँ को देखा। फरजाना बेगम ने अब्रो उचकाकर पूछा, क्या आपने वो मांगा जो मैंने कहा था? उनके चेहरे के तासरात अचानक से बदले। एक माँ अपने बेटे की मौत की दुआ कैसे कर सकती है? मौत की नहीं, शहादत की। शहीद तो कभी नहीं मरता, बल्कि वो तो अपने रब के यहाँ से रिस्क पा रहा होता है। उसने उनके सर पे बोसा दिया। माँ, आप ना सहाबा की जंगों के किस्से पढ़ा करे, फिर आप कहेंगी मेरे 10 बेटे भी होते तो मैं दुआ करती वो शहादत के मुंह पाए। 10 होते तो शायद दुआ कर ही लेती, मगर तुम हमारे नस्ल को जारी रखने के वाहिद उम्मीद हो, हमारे नाम को जिंदा रखने के वाहिद किरण। उसने प्यार से अपनी माँ के चेहरे को हाथों के प्याले में लेते प्यार किया। माँ, नाम इंसानों से थोड़ी ना जिंदा रहते, ये तो एमाल के आबे हयात से ता कयामत जिंदा रहते हैं। मैं चाहता हूँ जब कोई हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी को याद करे, तो इनमें कहीं हमारा भी जिक्र हो कि हमारी नस्ल ने उनको तोहफे को अपने खून से सेरा किया है। वो बेटे की सोच पर मुस्कुरा दी और दिल में रज़ा भी ज़ाहिर कर दी। अपने रब के हुजूर उसकी ख्वाहिश की तकमील के लिए वो लॉन में पौधों को पानी देने में मसरूफ़ थी, जब वो चलता हुआ उसके पास आया। सुना है तुम हमारी कहानी की सैड एंडिंग चाहती हो? वो उसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही पलटी। चेहरे पे खुशी, लबों पे मुस्कुराहट और आंखों में चमक ने बसेरा कर लिया। तुम कब आए? उसने खुशी से लबों पे हाथ रखते कहा। बस यही 1 घंटा पहले। वो जो खुशी से चहक रही थी, कुछ याद आने पर फौरन से संजीदा हो गई। अच्छा, अच्छा, हनान ने उसकी नकल उतारते कहा। ये अच्छा क्या होता है? वो पानी का पाइप वहीं पर रखकर कुर्सियों की जानिब बढ़ गई।
यार ये अचानक तुम्हारे मूड को क्या हो गया? अभी चंद सेकंड पहले खुशी की जगह उस गुस्से ने क्यों ले ली? क्योंकि मैं अभी तक भूली नहीं हूँ कप्तान साहब, लास्ट टाइम आप मिलकर नहीं गए थे, तब कैसे आना हुआ? वो उसके शिकवे पे मुस्कुरा दिया। यार इतनी अर्जेंट बुलाया था कि तुम्हें अल्लाह हाफिज कहने आ ही नहीं सका। नाराजगी हनूज बरकरार थी रही तो उसने कान पकड़ लिए। अच्छा भाई, आइंदा के लिए ख्याल रखूंगा। ठीक है। वैसे एक नसीहत है कैप्टन साहब, कुछ भी हो जाए खुदा हाफिज हमेशा जज्बात से भरा होना चाहिए। पूछिए क्यों? उसने दिलचस्पी से पूछा। क्यों? क्योंकि ये आखिरी याद की तरह पीछे रह जाने वालों के दिलों में हमेशा घर कर जाता है। उसने इस बात पर जज्बात में सर हिला दिया। ये लड़की, उसकी फिलॉसफियाँ पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या होने वाला है, वो सिर्फ सोच के रहे। वो सिर्फ ये सोच ही सका। जुनेरा दरमियान में मौजूद गोल मेज पर चाय के कप रखने के बाद कुर्सी पर बैठी। हन्नान, तो फिर तुमने क्या सोचा? इसके सवाल ने बिस्मा और हन्नान दोनों को ही हैरान कर दिया। किस बारे में? यही कि हैप्पी एंडिंग चाहिए अपनी स्टोरी की, या बिस्मा? जुनेरा ने आगे दबाते कहा। तो वो हंस दिया। बिस्मा की मोहब्बत हो और इख्तिताम अच्छा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके जवाब पर बिस्मा जुनेरा को जताती नजरों के साथ देखती मुस्कुराई। इन तीनों की बातें ऐसी ही थी। घर वाले सुनते तो उनको अक्सर लगता कि कहीं कोई ड्रामे या नावल के प्लॉट की बात हो रही, क्योंकि जुनेरा को नावल रीडिंग बहुत पसंद थी। वो नावल रीड करती थी और बिस्मा सुनती थी। तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है? हन्नान ने चाय का कप लगा लबों से लगाते हन्ना बिस्मा से सवाल किया। बिस्मा अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी और अब उसने अपनी जॉब के साथ साथ ऐसे बच्चों के लिए स्कूल खोला था जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही अपनी पढ़ाई को तुर्क करके काम शुरू कर दिया था। उसने इन बच्चों के लिए उम्मीद का दिया जलाने की कोशिश की थी। वो इन बच्चों की किताबें कॉपी कॉपी किताबें देने के साथ माहाना तनख्वाह भी देते थे जिससे उनका गुजारा हो सके और उनके घर वाले उन्हें पढ़ाई से ना रोके। ये स्कूल बिस्मा और उसकी दोस्तें और ऐसे अफराद ने मिलकर खोला था जो सिद्दीक दिल से अपने वतन के लिए कुछ करने का जज्बा रखते थे। बहुत अच्छा जा रहा है। इस महीने तो तुलबा की तादाद में भी इजाफा हुआ है। माशाअल्लाह। अगर कोई भी मसला हो तो बताना। हन्नान के लहजे में पुख्तगी महसूस करते हुए मुस्कुरा दी। वो दोनों साहिल समंदर पर मौजूद थे। ठंडा पानी और गीली रेत अंदर तक खुशगवार सा एहसास भर रहे थे। दोनों मुनासिब फासला रखते हुए चल रहे थे। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? हम्म। फिर भी तुम्हें डर नहीं लगता मुझे अपना हम सफर बनाने में? पता नहीं, लगता है शायद। शायद बहुत ज्यादा लगता है। ये सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है। अगर असल इख्तियार तो अल्लाह के पास है ना। और अगर अल्लाह की मंशा भी मेरी ख्वाहिश को पूरा होना हुई। हन्नान ने उसके चेहरे की जानिब देखते सवाल किया। वो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बाखूबी देख रहा था। तो ये कि मौत तो सबको आनी है, तो फिर शहादत क्यों नहीं? हाँ, बस ये दुआ है कि मेरी मौत से पहले तुम्हें शहादत नसीब ना हो। बिस्मा ने आंख दबाते उसे छेड़ा। यार तुम औरतों का फलसफा भी ना बड़ा अजीब है। मतलब शौहर से पहले चले जाओ और बेचारे को इस दुनिया के रहम करम पर अकेला छोड़ जाओ। हन्नान ने माहौल की संगीनी को कम करने की कोशिश की। अकेला क्या कहाँ होता है? जब चाहे अपनी साथी ले आए, वो भी ब्रांड न्यू। बिस्मा ने ये जुमला काफी हल्के मूड में कहा था, मगर कुछ देर पहले की गई बातें उसके लहजे को दर्द को छुपा न सकी। हन्नान उसके सामने आकर रुका। मगर मैं तुम्हें रुखसत होता हुआ नहीं देख सकता बिस्मा, इसलिए कभी भी मुझसे पहले जाने की कोशिश हरगिज मत करना। वो जो अभी मिले भी नहीं थे, उन्हें जुदाई का दुख पहले से ही जलाने लगा था। बिस्मा हंसी। वाह, क्या कोई कह सकता है मेरे सामने खड़े होकर ये सब कहने वाला कैप्टन हन्नान इरशाद है? तो क्या हम आर्म्ड फोर्सेस वालों को तो क्या हम आर्म्ड फोर्सेस वालों के पास दिल नहीं होते? वो उसकी बात का बुरा मना गया था जब भी उसने मुंह बनाते कहा, और बिस्मा ना चाहते हुए भी खुद को कहकहा लगाने से बाज न रख सकी। आज इन दोनों की सादगी के साथ निकाह कर दिया गया था, क्योंकि उसको काफी अरसे बाद इतनी लंबी छुट्टी मिली थी। और फिर हन्नान भी इस बार निकाह किए बगैर वापस नहीं जाना चाहता था। तुम तो निकाह के बाद काफी खूबसूरत लग रही है।
اس نے بسما کو چھیڑنے کی نیت سے کہا، اپنے بارے میں کیا خیال ہے کیپٹن صاحب؟ مانو تو آج نکاح کے دن بھی آپ پر کوئی خاص روپ نہیں آیا۔ عدنان کا تیر نشانے پر لگا تھا، جبھی تو بسما نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے تڑک کر جواب دیا، دیکھ لو یہ تو پھر تمہاری محبت کی بات ہے۔ اس نے بسما کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی سے انداز میں کہا، میری محبت کا اثر تم کتنی حسین لگ رہی ہو، جبکہ مجھ پر تو کوئی خاص روپ ہی نہیں آیا۔ بسما نے سر جھکا لیا، کہیں تمہاری محبت بھی ٹو میڈ ان چائنا نہیں ہے؟ اس کے کہنے کے ساتھ ہی بسما نے فوراً سر اٹھا کر اسے گھوری سے نوازا، کیپٹن صاحب 2 منٹ نہیں لگیں گے آپ کو میڈ ان چائنا کا پتہ دینے میں، لہٰذا جیسا میں آج کی اچھی دلہنوں کی طرح پیش آ رہی ہوں، آپ بھی اچھے شوہروں کی طرح رہنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کی بات پر ہنس دیا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر تم سے پوچھا جائے کہ شہید ہونے سے پہلے تمہاری آخری کیا خواہش ہوگی تو؟ بسما نے اپنا انداز دیکھنے کے لیے اس سے سوال کیا، تو میں ایک آخری بار تمہیں اور ماں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہوں گا۔ اس نے بسما کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے کہا تو بسما مسکرا دی۔ اسے ٹھیک سوچا تھا، وہ جانتی تھی وہ کچھ ایسا ہی کہے گا۔ پتہ ہے بسما، کبھی کبھی مجھے ان کپلز پر رشک آتا ہے جن کو شہادت نصیب ہوتی ہے، دونوں شہداء کی فہرست میں آتے ہوں گے۔ حنان نے دور آسمان پر چمکتے ستارے کو دیکھتے کہا تو بسما اچانک گڑبڑا گئی، توبہ کرے کیپٹن صاحب، آپ کی خواہش تک تو ٹھیک تھا، مگر مجھے تو اس میں مت شامل کرے۔ کیوں نہ کروں؟ جن سے آپ پیار کرتے ہو، آپ چاہتے ہو ان کا اختتام عمدہ ہو۔ مگر پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے، اتنا جگرا آرمی آفیسرز میں ہی ہو سکتا ہے جو اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے ملک کی خاطر میدان میں کود جاتے ہیں۔ بسما نے حنان کو کندھے پر سر ٹیکتے کہا، مجھے ایسے اختتام سے ڈر لگتا ہے حنان، جس میں آپ خود کو اپنی موت کی طرف بڑھتا دیکھ رہے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہو کہ بس اب آپ کا اپنے پیاروں کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرے پاس تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہے۔ ہیں؟ شادی کا تحفہ؟ پہلے نکاح کا تو دے دے۔ ارے دے تو دیا۔ بسما حیران ہو گئی، کیا ہو گیا کیپٹن صاحب، میرے منہ پر ہی مکر رہے، کب دیا ہے تحفہ؟ مسز حنان، اب آپ ایسے کہہ کے میری انسلٹ تو نہ کرے۔ حنان کا اشارہ اپنی طرف تھا، وہ خود کی موجودگی کو اس کا تحفہ گردان کر رہا تھا، جبکہ بسما اس کی خوش فہمی پر اچھے طریقے سے پانی پھیر چکی تھی۔ اچھا بتائے کیا پلان ہے؟ پلان یہ ہے کہ شادی کے بعد میری مسز گھومنے کے لیے ترکی جائیں گے۔ آپ کو آیا صوفیہ دیکھنے کا شوق ہے نا؟ تو بس آپ کا یہ کیپٹن صاحب آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ بسما مسکرا دی، الحمدللہ الحمدللہ۔ حنان، اللہ کے فیصلے کتنے بہترین ہوتے نا، دیکھیں اس نے کیسے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم سفر بنا دیا۔ حنان خاموشی سے ان سے سنتا رہا۔ حنان، اگر میں کبھی آیا صوفیہ نہ جا سکی تو آپ ضرور جائیے گا اور محسوس کیے جائیے گا اللہ پاک کی قدرت کو کیسے اس نے یہودیوں کی عبادت گاہ کو اپنے ذکر سے آباد کروا دیا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں جا سکوں گی؟ ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ بسما نے اس کی بات پر سر ہلانے سے اکتفا ہی کیا تھا۔ اس کو یہ نیک کام شروع کے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ پہلے وہ صرف اپنے گھر میں آس پاس کے بچوں کو پڑھا دیتی تھی، مگر اب کچھ ماہ پہلے ہی اس نے اور اس کے دوستوں نے مل کر چند کمروں پر مشتمل اسکول بنایا تھا، جس میں وہ سبھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی فنڈز فراہم کر رہا تھا تو کوئی اپنے وقت میں سے وقت نکال کر ان پھولوں کو اپنے علم سے سیراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب نے اپنے ووٹ سے بسما کو اسکول کا ہیڈ بنایا تھا۔ وہ نہ صرف اسکول کی اندرونی معاملات کے لیے ہیڈ تھی، بلکہ اسکول اور سوسائٹی کے معاملات میں بھی وہی دیکھ رہی تھی۔ یہی بات اس کے گھر والوں کو کافی پریشان کر رہی تھی۔ ان کے خیال میں ملک کے حالات کے پیش نظر سب کو اپنے کام سے ہی غرض رکھنی چاہیے، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی۔ جب بسما نے اسکول شروع کیا تھا تب تو اتنے بچوں نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا، مگر اب بسما اور اس کی ٹیم نے کافی لوگوں کی پسماندہ سوچ کو بدل دیا تھا۔
انہیں ایک روشن راہ دکھانے کے سبب بن رہے تھے، اور یہی بات وہاں کے سیاسی لیڈروں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جو لوگ آج سے پہلے ان کی جوتیاں سیدھی کرتے نہیں تھکتے تھے، اب ان میں ایک نئی رمق جگانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ انہیں اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے حقوق سے متعلق سوال کر سکے۔ یہی خوف تھا جس نے انہیں بسمار کے در پر حاضر دینے کے لیے مجبور کر دیا۔ ابھی تک تو وہاں کا سیاسی سردار صرف اس کے گھر آ کر اس کے بڑوں سے بات کے ذریعے ہی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایسے لوگوں سے کبھی کچھ بھی بعید نہ تھا، کسی وقت بھی کیا کر جائے۔ اس کے گھر کے سب بڑے اسے سمجھانے کی کوشش کر چکے تھے۔ وہ لڑکی ذات ہے، اسے قدم زیادہ سوچ سمجھ کر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب اتنے سارے لوگ میں صرف تمہیں ہی کیوں پڑی ہے ان لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی؟ کیا فائدہ ایسے کام کرنے کا جس میں انسان کی جان کی ضمانت نہ ہو؟ یہ سب اس کے ارد گرد والوں کی سوچ تھی، جو کسی نہ کسی طرح بسمار کی بھی ایسی ہی سوچ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ان سب باتوں کا جواب کچھ اس طرح دیتی تھی: میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اس لیے میں کچھ بھی کر لوں میں اس نقصان سے نہیں بچ سکتی۔ اتنی ساری مخلوق میں سے اس نے مجھے ہی ایسی سوچ دی ہے، تو کیوں نہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں؟ اگر ہم سب یوں ہی موت کے خوف سے ڈر کر بیٹھ جائیں گے تو کیا ہم اپنے ملک کو سنبھال سکیں گے؟ کل کو ہم اپنے شہداء کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سب بسمار کے دلائل تھے، جسے سن کر اس کے گھر والے ہر بار چپ کر جایا کرتے تھے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کوئی جواب نہ بن پانے پر انہیں خاموش ہونا پڑتا تھا۔ حنان نے اسے ان سب پر کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ بسمار نے بھی آج تک اس کے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ وہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے خوابوں پر، خواہشوں پر سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک زنیرہ تھی جو ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کا حوصلہ بڑھاتی باتوں نے اسے ابھی تک گرنے نہیں دیا تھا۔ وہ لان میں چکر کاٹ رہی تھی جب اسے کسی انجانے نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ اس وقت ایک پرائیویٹ کمپنی میں بھی کام کر رہی تھی۔ ہر کسی کا نمبر اس کے موبائل میں سیو نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے ایسے کلائنٹ تھے جو کمپنی سے اس کا نمبر لے کے اسے ڈائریکٹ کال کر لیتے۔ یہی سب سوچتے اس نے کال اٹھا لی۔ تو پھر آپ نہیں مانیں گی بی بی؟ دوسری طرف سے کیا گیا مطالبہ سن کر ہی وہ سمجھ چکی تھی اس کے کال کس مقصد سے کی گئی ہے۔ نہیں، اس نے لہجہ سخت کرتے دو ٹک لفظ جواب دیا: اب آگے کے نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ میں نے تو انسانیت کے ناطے سمجھانے کی کوشش کی تھی، پر جب آپ خود ہی خود کی دشمن ہیں تو ہم کیا کر سکتے؟ جی، مہربانی آپ کی۔ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ بی بی، نہ جانے کتنے ہی ایسے سبق پڑھانے والوں کو ہم جنت کا ٹکٹ دلوا چکے، بس آپ کو اتنی جلدی دنیا سے کوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ بسمار نے کال کاٹ دی۔ وہ موبائل اپنی شرٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے پلٹی تو حنان اس کے ہی انتظار میں کھڑا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے مسکرا دی، پھر لان میں پڑی سی کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تم کب آئے؟ آنے سے پہلے بتایا بھی نہیں۔ پہلے کیا بتا کر آتا ہوں جو آج ایسے سوال پوچھ رہی ہو؟ پہلے کی بات اور تھی، اب تم اس گھر کے داماد ہو، کوئی اہتمام کرنا تو بنتا ہے نا؟ بسمہ آنکھ دباتے بولی تو وہ ہنس دیا۔ تو تم نے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے؟ حنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ اس کی نظریں ہاتھ پر پکڑے پھول پر تھی۔ اگر انہوں نے سچ میں کچھ الٹا کر دیا تو؟ خوف زدہ تو وہ خود بھی تھا، اسے کھونے کے ڈر سے، مگر اس تکلیف کے بدلے جو انعام ملنے کی توقع تھی وہ اس کے لہجے کو پرسکون بنا رہا تھا۔ تو جو میری قسمت؟ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ حنان صاحب، ایک کیپٹن کی بیوی کو ڈرنا زیب دیتا ہے کیا؟ اب کی بار اس نے آنکھوں میں شرارت لیے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ اس کی یوں جواب دینے پر ایک بار پھر ہنس دیا۔ اس نے پھولوں کے ساتھ کھیلتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ تمہیں پتہ ہے تم بالکل ویسی ہو جیسی میں نے اپنی شریک کے حیات کی خواہش کی تھی۔ کیپٹن صاحب، آپ سرحد پر کھڑے ہو کے اپنے ہتھیار اٹھا رہے، خبردار رہیے، دوسرے ملک کی فوج نے دیکھ لیا تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ پریشان نہ ہو جانے جانا، وہ ملک بھی ہمارا، اس کی فوجیں بھی۔ حنان نے اسے آنکھ مارتے کہا۔ تم دونوں ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟
تم تو بسما کو باہر لیके جانے والے تھے، نسیمہ بیگم نے پیچھے سے آتے کہا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ کہا تھا نا اپنی ہی فوجیں ہے۔ بسما نے اپنے سر کے اشارے سے سراہا۔ جی جی مان گئے آپ کو۔ وہ دونوں اس وقت ایک شاندار سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنے آئے تھے۔ حنان نے اس کی چیئر پیچھے کھینچتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ میز کی دوسری طرف آیا اور اپنی کرسی پر بیٹھنے لگا۔ انہوں نے بالکنی میں موجود ٹیبل ریزرو کروائی تھی۔ بسما اس وقت جامنی رنگ کی فراک جس پر سلور رنگ کی کڑھائی کی ہوئی تھی، زیبتن کیے ہوئے تھی، سائڈ کی مانگ نکال کر دونوں طرف تھوڑے سے بالوں کی چٹیاں کی ہوئی تھی۔ اس حلیے میں بالکل نازک سی گڑیا لگ رہی تھی، اور یہ گڑیا کتنی نازک تھی یہ صرف حنان ہی جانتا تھا۔ وہ دونوں کہنیاں ٹیبل پہ رکھے ہاتھوں کو آپس میں ملائے اس پر چہرہ اٹکائے سامنے کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جہاں پہ بہت سارے پھول اپنے رنگوں سے ماحول کو رنگین بنا رہے تھے۔ حنان آرڈر دے کر اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جانتی ہو آج میں یہاں تمہیں صرف اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے لایا ہوں، کوئی دکھی باتیں نہیں ہوں گی۔ اس کا اشارہ اپنی باتوں کی طرف تھا جو ہر وقت کرتا تھا، پھر چاہے وہ شاپنگ پر ساتھ آئے ہو یا آؤٹنگ کے لیے، اور وہ بات ہمیشہ شہادت کی ہوتی تھی۔ بسما کبھی اس کی بات سے تنگ نہیں آئی تھی، وہ ہمیشہ اس کی سنتی تھی، پھر چاہے پہلے سے دکھی ہو یا خوش۔ اور یہ اچھی باتیں کیا ہے؟ اچھی باتیں وہ ہے جو تم کروں گی اور میں سنوں گا۔ بسما ہنس دی۔ یہ تم کیسے بہیو کر رہے ہو جیسے میں آج پہلی بار تمہارے ساتھ یوں باہر آئی ہوں؟ پہلی بار تو نہیں، پتہ نہیں کیوں دل کیا کہ یوں تمہارے ساتھ باہر آؤ اور تمہیں سنوں، ہمیشہ میں ہی تو سناتا رہتا ہوں۔ حنان وہ کسی ٹرانس میں بولی۔ کیا تمہیں لگتا ہے ہم بھی اپنی زندگی کے خوشگوار لمحے ایک ساتھ دیکھیں گے؟ حنان خاموش رہا، وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ دیکھا، مجھے بھی ایسا نہیں لگتا۔ بسما پہلی بار اپنا خوف زبان پر لے کر آئی تھی۔ اس نے کیسے اپنے خوف کو بیان کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ دونوں کی نظریں نیچے ہی تھیں، دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ نظریں اٹھا کر سامنے والوں کی آنکھیں کو پڑھ سکے اور تکلیف کو محسوس کر سکے۔ دونوں ہی اپنی جگہ تکلیف میں تھے۔ بسما تمہیں پتہ ہے میں نے اب تک جانے کتنے ہی مشنز کیے اور بلا خوف خطر لڑا ہوں، ایک پل کو کبھی دل میں اپنی جان کو لے کر خوفزدہ نہیں ہوا، مگر جب جب تمہارا خیال آتا ہے تو ڈر جاتا ہوں، تمہیں کھونے کے خوف سے۔ پتہ ہے ماں کہتی ہے میں بہت بہادر ہوں جو اپنی شہادت کی دعا خود کرتا ہوں، مگر پتہ ہے بسما میں شہادت تمہارے بچڑنے سے پہلے چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مگر تمہارا اور ماں کا خیال آتے ہی میں کمزور پڑ جاتا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اب اس کے ہاتھ تھامتے میں بسما نے پہل کی تھی۔ دیکھو، ایک بار تو سب کو ہی بچڑنا ہے نا، پھر کبھی نہ بچڑنے کے لیے چلو آج ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، دونوں میں سے جس کو بھی جدائی برداشت کرنی ہوگی وہ مضبوط بن کر برداشت کرے گا، خود کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اور یاد رکھے گا کہ ہم دونوں سے زیادہ ہم پر اس وطن کا قرض ہے جس کو چکانے کے لیے وہ اپنی آخری سانس تک محنت کرے گا۔ حنان نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے ضروری تو نہیں نا کپتان ہر بار اندیشے سچ ثابت ہو؟ بسما نے اپنے لہجے میں فکر مندی اور خوف سمے کہا تو وہ ہنس دیا، اور اسے ہنستا دیکھ کر بسما بھی ہنس دی۔ اسی دوران بیرا بھی کھانا لے آیا اور سرو کرنے لگا۔ پتہ نہیں شادی کے بعد میرا کیا خیال ہوگا اگر تمہاری اچھی باتیں یہی ہیں تو، بسما نے اسے چھیڑتے کہا۔ کیا میں کرتا ہوں ایسی اچھی باتیں؟ ابھی تو آپ تو ابھی سے بھلکڑ ہو گئی ہے مسز، جبکہ ابھی تو میرے معصوم جانبازوں نے آپ کو تنگ بھی نہیں کیا۔ بسما نے خود کو بلش کرنے سے روکنے کے لیے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ چند سیکنڈ لگے تھے اسے خود کو کمپوز کرنے میں۔ جی، ان جانباز کے کمانڈر اور والد ماجد کم ہے ناک میں دم کرنے کے لیے؟ بسما کی بات پر حنان کا قہقہہ جاندار تھا، وہ دیکھ چکا تھا کیسے اس نے خود کو کمپوز کرتے حساب برابر کیا تھا۔ اس کی یہی باتیں تھی جو حنان کو اس کا گریویدا کرتی تھی۔ حنان بسما کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنے گھر لوٹا۔
اس نے اپنے بازو سے گھڑی اتار کر سائڈ میز پر رکھی اور تکیہ سیدھا کرتے لیٹ گیا۔ وہ ابھی تک بسما کی کہی ہوئی باتیں سوچ رہا تھا۔ انہی سوچوں نے کتنے ہی عرصے بعد آج ماضی کی یاد دلائی تھی۔ وہ ہر اتوار کی طرح آج گھومنے نکلے تھے۔ بسما کے والدین کو ہر ہفتے کہیں تفریح کے لیے لے کر جاتے تھے۔ آج ان کو پی ایف اے میوزیم لے کر آئے تھے۔ وہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے مصنوعی پہاڑی کی جانب بڑھے جس کو رسی کے ذریعے سر کرنا تھا۔ وہ دونوں بچے اس پہاڑی کو سر کرنے میں ایسے مگن تھے جسے سچ میں دشمن نے للکار دیا ہو، اور اب وہ اس پہاڑی کے پار اس دشمن کو جواب دینے جا رہے ہو۔ اس سب کے بعد وہ میوزیم کے اندرونی حصے کی جانب چل دیے۔ دونوں کی بچوں کی آنکھیں وہاں موجود چیزوں کو دیکھ کر چمک رہی تھی۔ ان کی آنکھیں ان کے ولولے اور حب الوطنی کی عکاسی کر رہی تھی۔ حنان نے گلاس کے اندر موجود شہدہ کی چیزوں کو دیکھتے کہا، حنان، ایک دن تمہیں بھی تمہارا وطن ایسے پکارے گا اور تم ان ہیروز کی طرح پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اسے یہ بات صرف خود کو باور کروانی چاہیے تھی، مگر بسما بھی سن چکی تھی۔ جبھی وہ اس کی طرف بڑھی اور اپنے ہاتھ کی پشت اس کے سامنے کر کے عہد کیا، ہم دونوں عہد کرتے ہیں، ہم کبھی بھی اپنے وطن کے لیے قربانی دینے سے دری نہیں کریں گے۔ بسما کے کہتے ہی حنان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہی سب دہرایا، اور ہم بڑے ہو کر اپنے لوگوں کی مدد کریں گے۔ یہ جملہ دہراتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا، گویا اس وعدے پہ مبارکباد دے رہے ہو۔ ماضی یاد آتے ہی وہ مسکرا دیا، یہی تو وعدہ تھا تم لوگوں کیا تھا تم لوگوں نے، پھر اب تم میں سے کوئی بھی کیسے کمزور پڑ سکتا ہے۔ ایسی سب باتیں سوچتے وہ نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ بسما کے اسکول میں بچوں کے پیپرز چل رہے تھے۔ آج صرف ایک سیکشن کا ہی پیپر تھا، اس لیے باقی سارا اسٹاف چھٹی پر تھا۔ صرف بسما اور اس کی ایک کلیگ ہی آن ڈیوٹی تھی۔ بچوں کو ایک کمرے میں بٹھا کر وہ پیپر شروع کروا چکی تھی۔ گھنے جنگل میں ہر سو اندھیرا تھا، جدھر نظر پڑتی بس گھنا جنگل ہی دکھائی پڑتا تھا۔ اسی دوران ایک جگہ سے روشنی اندھیرے کو چیرتی ہوئی داخل ہونے لگی، جیسے رات چھٹ گئی تھی اور سورج نے اپنا کام سنبھال لیا۔ روشنی کے اندر داخل ہوتی اس کی نظر پاس بہتی نہر پر پڑی۔ وہ حیران ہو گیا، اس کا پانی اس قدر کیسے شفاف ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ اسی سوچ میں کشمکش میں تھا کہ اس نہر کے دوسرے کنارے پہ کوئی کھڑا نظر آیا۔ وہ کوئی عورت تھی جو سفید لباس میں تھی، سفید لباس بھی ایسا کہ گویا ہاتھ لگانے سے میلا ہو جائے۔ وہ کسی ٹرانس میں چلتا اس کے جانب بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ پلٹی تو ہاتھ رکھنے والا حیران رہ گیا۔ وہ تو اس چہرے سے واقف تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہیں تو سفید رنگ سے خوف آتا تھا نا، پھر کیوں پہنا ہوا ہے اسے؟ میرا گھر یہی تو ہے۔ نہیں، یہ سفید رنگ تو بہت پیارا ہے، تم نے ہی تو دیا ہے، تمہاری طرف سے آخری تحفہ۔ میں تمہیں ایسے تحفہ کیوں دوں گا بھلا؟ کیونکہ مجھے کوئی اور رنگ پہننے کی اجازت جو نہیں تھی، باقی رنگ اس فانی دنیا کے جو تھے۔ وہ نیند سے اچانک بیدار ہوا، اس نے پیشانی کو چھوا، وہ پسینے سے شرابور تھی۔ وہ جگہ، وہ اداسی، وہ لڑکی کا خیال آتے ہی وہ فوراً اپنے بیڈ سے اترا، چابی ہاتھ اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا۔ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے بسما کے پاس پہنچ جائے، ایک بار اس کو اپنے سامنے دیکھ لے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے یہی سب سوچ رہا تھا، اسی اثناء میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ روشن اسکرین پر نظر پڑی تو سامنے بسما کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹھا دی۔ ہیلو بسما، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس مجھے لگا میری رات والی باتوں سے تم دکھی نہ ہو، جب ہی فون کر لیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ گھر پر ہو؟ نہیں، اسکول میں ہوں۔ ٹھیک ہے، میں راستے میں ہی ہوں، اور اگر دیر ہو گئی تو تم انتظار کرنا، اور اگر وقت نہ ہوا۔ حنان کی اس کے سوالوں سے عجیب سی کیفیت ہونے لگی تو اس نے اللہ حافظ کہہ کے کال کاٹ دی۔ وہ اور اس کی کلیگ کلاس میں ٹہلتے ہوئے بچوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ بی بی جی، اس کی پھولتی سانس اس بات کی شاہد تھی کہ وہ بھاگتے ہوئے آیا۔ کیا بشیر چچا سب ٹھیک ہے نا؟ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ بشیر چچا کے چہرے سے گھبراہٹ اور پریشانی واضح ہو رہی تھی۔ وہ ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی کوئی پریشانی والی بات ہے، اس لیے انہیں کلاس روم سے باہر لے آئی۔ کیا ہوا چاچا؟ آپ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟
بی بی وہ آ رہے، وہ سب ختم کر دیں گے۔ چچا کون آ رہا ہے اور کیا ختم کر دیں گے؟ بی بی وہ انہوں نے حکم دیا ہے، وہ انہوں نے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا ہے کہ وہ فوراً اپنے بندوں کو لے جا کے یہ سب ختم کر دے، آپ کو ختم کر دے، اور بی بی جی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ وہ بچوں کو بھی مار دے تاکہ آئندہ کوئی حکم عدلی نہ کر سکے۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ بشیر گاؤں کے ملک کے پاس کام کرتا تھا، وہی ملک جو بسمہ کے اسکول بند کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا تھا۔ بشیر نے جیسی ہی اس کی بات سنی تو بسمہ کو بتانے پہنچ گیا اور اپنے ملک کے وفاداروں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ آخر کو ایک وہ پاکستانی تھے، وہ کیسے اپنے ملک کے دشمنوں کے ہاتھوں اپنے ملک کا مستقبل برباد کر ہوتے دیکھ سکتے تھے؟ بی بی جی آپ یہاں سے چلی جائے، ان بچوں کو ان کی حیوانیت سے بچا لے۔ وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے جب ان کی آواز سے لڑکھڑاہٹ واضح ہو رہی تھی۔ چچا ٹھیک ہے آپ جائے، اور آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بشیر چاچا کچھ نہ بولے تو اس نے پھر سے دہرایا، ٹھیک ہے نا چاچا، آپ نے کچھ نہیں سنا؟ جائے اب اس سے پہلے کہ وہ سب یہاں آ جائے۔ بی بی ماں چچا جائے، وہ بضد تھی۔ بشیر چچا اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے چل دیے۔ اس نے پیچھے سے انہیں پکارا۔ بشیر چاچا کے انکشافات پر اس انکشاف نے اس پر بم پھوڑا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا، کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہیں رہ جاتی، مگر وہ بسمہ تھی، کیپٹن حنان کی منقوہ، جس نے ہمیشہ ہاتھ پاؤں پھلانے کی بجائے دماغ کو چلانا سیکھا ہے۔ وہ بشیر چچا کے جاتے ہی کلاس میں آئی اور آتے ہی اپنی کلک کے پاس آئی۔ دیکھو نجمہ، پینک نہیں کرنا، میری بات غور سے سننا۔ نجمہ نے کہا، ہاں میں سر ہلا دیا، تمہیں ابھی بچوں کو پیچھے والی سائڈ سے لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا، اور یہاں سے نکلتے ہی بچوں کو بازار میں پھیلا دینا، پھر وہ وہیں سے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ مگر ایسا کیوں؟ بسمہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نجمہ اس کی بات سن کر گھبرائی تھی۔ وقت آنے پہ تمہیں سب پتہ چل جائے گا، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، جلدی سے دروازے کی کنڈی لگاؤ۔ نجمہ اس کی ہدایت پر کنڈی لگانے بڑھ گئی تو بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے بچوں کو سارے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے نجمہ نے بچوں کو کھڑکی سے گیلری میں پھلانگنے کو کہا، اور پھر اپنے ننھے مستقبل کے معماروں سے آخری بار بات کرنے کو دل چاہا تو انہیں روک لیا۔ میرے ننھے معصوم پھولوں، اپنی بسمہ آپی سے ایک وعدہ کرو گے؟ سب بچوں نے یک زبان ہو کے حامی بھر لی۔ وعدہ کرو کہ کبھی نہیں بھولو گے تم کون ہو، کبھی نہیں بھولو گے تم سب سے پہلے ایک مسلمان ہو۔ وعدہ کرو کہ کبھی بھی وقت پڑنے پہ اپنے ملک کو میں پیٹھ نہیں دکھاؤں گے، اس خوف کی فضا سے آزاد ہو کے اڑوں گے، اس عزم کے ساتھ ایک دن تم یہ سارے اندھیرے دور کر دو گے، کبھی تعداد کے خوف سے ہمت نہیں ہاریں گے، اپنے حصے کا دیا ضرور جلاؤ، اپنے حصے کا دیا ضرور جلاؤں گے۔ اس کی آواز روندی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، بظاہر تو پرسکون تھی، مگر دل چاہتا تھا کہ وہ جینے کی خواہش کرے۔ یاد رکھوں گے نا اپنی بسمہ آپی کی باتوں کو؟ اپنی بسمہ آپی کو؟ آخری سوال اس نے کچھ توقف کے بعد کیا۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے بسمہ آپی کو۔ ایک ننھی کلی نے آگے آ کر اپنی باہیں کھولی تو بسمہ نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ آنسو کی لڑی پلکیں بھگوتی اس ننھی کلی کے ابالوں میں جذب ہو گئی۔ جب وہ گیلری میں سب اتر گئے تو بسمہ نجمہ نے روم میں پڑا چھوٹا ٹیبل اٹھا کر گیلری میں اتارا۔ نجمہ نے میز دیوار کے ساتھ لگائی اور بچوں کو جلدی جلدی دوسری سائڈ پر کودنے کی ہدایت دی۔ سبھی بچے دیوار پھلانگ چکے تھے، اب نجمہ کی باری تھی۔ بسمہ میں نہیں جانتی تم یہ سب کس وجہ سے کرنے کو کہہ رہی، تم بھی ہمارے… بسمہ نے اس کی بات کو بیچ میں ٹوکا، بھروسہ رکھو یہی بہتر ہے، بس پلیز تم لوگ کبھی اس خواب کو دماغی فتور سمجھ کے بھول نہ جانا، اس خواب کو تعبیر ضرور دینا جو ہم نے ساتھ مل کر دیکھا تھا۔ کہنے کے بعد وہ نجمہ کے گلے ملی، نہ چاہتے ہوئے بھی بسمہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ دونوں نے کار کے ٹائروں کی چڑچڑاہٹ سنی تھی، جسم میں خوف کی لہر دوڑی تھی۔ چلو جلدی، وقت نہیں ہے، اس نے کہتے ساتھ نجمہ کو ہاتھ سے کھڑکی کی جانب ڈھکیلا۔ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار پھلانگ گئی۔ بسمہ نے آنکھیں بند کرتے نمکین پانی کو آزاد کر دیا۔ دھڑام سے دروازہ کھلا، تین آدمی بندوقیں تھامے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کو خالی پا کر ان کی تیوریں چڑھ گئی۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، کدھر ہے بچے؟ کدھر چھپایا تم نے ان نامرادوں کی اولادوں کو؟ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر بسمہ سے پوچھا، بچے آج نہیں آئے؟ ان کی چھٹی تھی آج۔
اپنے ڈر کو اندر سموئے اس نے کمال تحمل اور بہادری کا مظاہرہ دکھایا۔ پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ اس کے بعد وہ دو باہر چلے گئے۔ تیسرے نے اپنی بندوق سیدھی کرتے بسما پر فائر کھول دیا۔ آنکھوں میں ڈھیروں خواب لیے، اپنے وطن کے لیے ہزاروں جذبے لیے، ڈھیروں ادھوری خواہشات لیے وہ زمین پر گر گئی۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس کو وہ پکار پاتی، محض اس ذات کے سوا جس کے روبرو حاضری دینے جا رہی تھی۔ اپنے دل کی بے چینی کے سبب وہ کار سے اترتا بھاگتے ہوئے اسکول کے اندر کی جانب بڑھا۔ اپنی جان عزیز سے پہلے کمرے میں نظر آ گئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی سانسیں تھمیں، ہر چیز ٹھہر گئی، ہر شے نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ سامنے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنے ہی خون میں ڈوبی زمین پہ پڑی تھی۔ میرے چار اگر کو نوید ہو، صفے دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا کرو۔ کچھ جبی سر کفن میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بہانگ پن بس مر ہم نے بھلا دیا۔ فیض احمد فیض۔ ہوش آنے پر وہ بھاگتے ہوئے اس کے جانب بھاگا۔ بسمہ کہتے ساتھ ہی اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا، ابھی نہیں، اتنی جلدی جدائی کا تحفہ مت دینا۔ مگر یہ کیا، اسے تو الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کتنی کوشش کے باوجود بھی بول کیوں نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اس کا سر اپنی گودی میں رکھے ہوئے آہستہ سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اپنے محرم کا، اپنے خوابوں کے ہمسفر کا لمس محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی اور تکلیف کے باعث بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ پلیز نہیں۔ حنان کے آنسو بسمہ کے چہرے میں جذب ہو رہے تھے۔ دونوں کے لیے مشکل تھا ایک دوسرے کو یوں دیکھنا، مگر چاہتے ہوئے بھی اس وقت نہ تو ایک دوسرے سے منہ پھیر سکتے تھے، نہ ہی آنکھیں بند کر سکتے تھے۔ ڈر تھا دوبارہ رجوع کرنے پر ایک دوسرے کو کھو دینے کا۔ تم چاہتے تھے نا ہم دونوں کو شہادت ملے؟ اس کی دھڑکن دھیمی پڑنے لگی۔ نہیں، ابھی نہیں یار، پلیز آنکھیں بند مت کرنا۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے فریاد کر رہا تھا۔ آنکھیں بند نہیں کروں گی تو تمہاری خواہش کیسے پوری ہوگی؟ کیپٹن، تکلیف کے سبب وہ پورا لفظ ادا نہیں کر پائی۔ وہ مجھے اچھے سے رخصت نہیں کریں گے؟ بسمہ نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ جھکا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ جب اٹھا اور بسمہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ وہ ابدی دنیا کا سفر شروع کر چکی تھی۔ پھر کے یار کا وقت قریب تھا۔ میں نے ہاتھ تھاما روکنے کے لیے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی، آنسو چھلک گئے، گویا کہہ رہے ہوں، بھلا شوق سے بھی کوئی بچھڑتا ہے؟ یہ تو سب مقدر کی بات ہوتی ہے۔ ازاں اقبال۔ بسمہ کو اس سے پچھلے 2 ہفتے بیت چکے تھے، 4 دن ہو چکے تھے اس کو اس کی قبر پہ حاضری دیتے ہوئے۔ کم سے کم جب تک محبوب کے شہر میں دانا پانی تھا تب تک تو اس کے در پر حاضری دینا فرض تھا نا۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اس کی قبر پر آتا، فاتحہ خوانی کرتا، اس کے جواب دینے کا انتظار میں یوں ہی کچھ دیر بیٹھا رہتا، پھر بسمہ کی باتیں یاد آنے پر خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاتا۔ آج بھی وہ اس کی طرف سے کسی پیغام کی امید لیے بیٹھا تھا۔ جب بھی کسی نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی، فاتحہ پڑھی اور پھر اپنی جیب سے کچھ نکالتے اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اس بریسلیٹ کو ان کے پاس دیکھ کر ٹھٹکا، یہ مجھے بسمہ بیٹی نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا تھا اور کہا تھا وہ تب تک زندہ ہے جب تک آپ کے دل میں ہے۔ بسمہ کا پیغام دینے کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور حنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیتے چل دیے۔ وہ یوں ہی اس بریسلیٹ کو تکتا رہا، وہ آنکھیں جن میں دنیا بھر کی خواہش تھی، جن میں آج ایک خالی پن تھا، وہ آنکھیں جو کبھی محفلوں کی چمکتی آج ویرانیوں کی عکاس ہے، وہ آنکھیں آج جن میں کل تک تم تھے ان میں آج بھی تم ہو۔ ازاں اقبال۔ وہ بچڑی نہیں ہے، ہمیشہ تم میرے ساتھ ہے، میرے دل میں اس کی خوشبو میرے روح میں سما چکی ہے، بس اس کا وجود سامنے نہیں مگر وہ زندہ ہے میرے دل میں، جب تک میں ہوں بس بسمہ زندہ ہے۔ اس طرح کے احساسات وہ بسمہ کی ڈائری میں روز اتارتا تھا۔ اپنے احساسات قلم بند کرنے کے ساتھ وہ اس کی لکھی ہوئی تحریریں بھی پڑھتا تھا۔
تم اتنی ساری ڈائریز کا آخر کرتی کیا ہو؟ وہ جب بھی اسے کسی بک شاپ پر لے کر جاتی تو وہ اسے یوں ہی اتنی ساری ڈائریز خریدتے دیکھ کر یہی سوال پوچھتا۔ ظاہر بات ہے ان پر لکھتی ہوں۔ وہ ایسے ہی ڈائریز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی جواب دیتی رہتی، اور یہ بھی جب بھر جاتی ہے تو سوچا ان کا کیا کرنا ہے؟ سوچنا کیا ہے، ان کو سنبھال کر رکھتی ہوں۔ کب تک؟ کیا ساری عمر یوں ہی ان کو سنبھال کر رکھوں گی؟ کیپٹن صاحب، یہ میں اپنے لیے تھوڑی آپ کے لیے سنبھال کر رکھتی ہوں۔ میرے لیے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں نا، جب میں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ ان کو پڑھ کر مجھے محسوس کیا کریں گے نا۔ وہ اکثر ایسی ہی باتیں کر جایا کرتی تھی۔ جب وہ اس سے سوال کرتا کہ آخر وہ کیا سوچ کر ایسے فضول گوئی کرتی ہے تو وہ ہر بار کی طرح کہتی بس دل نے کہا تھا، یہ کہنے کو تو کہہ دیا۔ وہ اس کی باتوں پر خاموش رہ جاتا۔ اب جب وہ وہی سب کام کر رہا تھا تو اسے احساس ہو رہا تھا وہ یہ سب کیوں کہتی تھی۔ ہر وہ کام جو بسمہ کو کرنا پسند تھا وہ کوشش کرتا کہ وہی سب کرنے کی۔ زخمی ہونے کے باوجود ہار نہیں مانی تھی۔ بسمہ اس کا دل تھی، اس کی خواہش تھی، مگر ان سب سے پہلے اس پر ان کے وطن کا شہداء کا قرض تھا جس کو وہ دکھ میں بھی نہیں بھولا تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کی خمیر میں احسان فراموشی نہیں تھی۔ وہ بھروسہ نہ ہونے پر بھی اس نے ایک بہترین شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بسمہ کے قتل کے سلسلے میں کورٹ سے رجوع کیا تھا، جبکہ اس کے اختیار میں تھا کہ وہ اس دہشت گردی اور خوف و ہراس پھیلانے کے جرم میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس کی سانس چھین لیتا۔ وہ ایک شہری ہونے کے ساتھ ساتھ آرمڈ فورسز کا حصہ تھا۔ وہ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ہماری افواج کبھی زیادتی نہیں کرتی۔ بسمہ کا اسکول بند نہیں ہوا تھا، کسی نے ڈر کر ہار نہیں مانی تھی۔ مسلمان کو موت سے ڈرنا کہاں زیب دیتا تھا؟ اس نے ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے بوٹ پہنے، جیکٹ پہنی اور اپنے ہتھیاروں کو ان کی جگہ پر رکھا اور اپنی ٹیم کے ساتھ نئے مشن پر روانہ ہوا تھا۔ جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔